बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल जुडिशल कमीशन का इजलास जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में होने जा रहा है। तमाम हदसे फिट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब। 26वां तरमीम के बाद हुकूमत और अदलिया के दरमियान क्या पहला टकराव होने जा रहा है? देखें, टकराव के बारे में तो मैं अभी आपको हतमी नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज पीर 4 नवंबर है जी। दिन गिनना शुरू कर दें। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, 5 दिन। इन 5 दिन का जो काउंट डाउन है ना, वो शुरू हो गया और ये आखिरी 5 दिन है। सही। इन 5 दिनों के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बदकिस्मती के साथ कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। अच्छा। नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं रहेंगे। सही। अभी तक तो वो गैर मुतनाज़ा है ना। हमारे यहाँ जो इस वक्त सियासत लिंक्ड है ना, जिस तरीके से अदालती मामलात से, इन 5 दिन के आखिर में तयन हो जाएगा कि वो किसी एक जमात के लिए हीरो और किसी एक जमात के लिए, यानी मैं जो बात कर रहा हूँ हुकूमत और अपोजिशन जी। हुकूमत के लिए या तो वो हीरो बन जाएंगे या वो अपोजिशन के लिए हीरो बन जाएंगे। सही। क्योंकि जो होने जा रहा है इन 5 दिनों में बहुत मारामारी होनी है। और हम सब इस बात का इंतजार कर रहे थे, मुंतजिर थे कि याहिया अफरीदी साहब ने आने के बाद जो कुछ किया है, अब पहली हुकूमत की तरफ से तनकीद कब आएगी, कैसे आएगी, हुकूमत माहौल बनाना कब शुरू करेगी। सही। तो वो हो गया। अच्छा। हाँ, बड़ा इंतजार था, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब ने आने के बाद मैं सिर्फ गिनवा दूंगा, तफसीलात लोगों को पता है, मैं सिर्फ गिनवाऊंगा आपको कि क्या क्या कुछ याहिया अफरीदी ने किया। और फिर जो पहला तनकीद का नश्तर है वो उस बंदे ने चलाया है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बड़ा करीबी है। सही। और वो अक्सर ऑफ ट्रैक होकर भी जब बात करता है ना, तो वो बात बेसिकली तर्जुमानी नवाज शरीफ की नून लीग की जो बेसिकली किचन कैबिनेट या पल्स है उसकी कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि वो ऑफ ट्रैक जाके कर रहा होता है, तो फिर अगर कोई मामला आ जाए ना, तनकीद ज्यादा आ जाए या उसके ऊपर प्रेशर आ जाए, तो पार्टी कहती है ये तो उनकी जाती राय थी, ये तो उनका अपना ख्याल था हमारे। अच्छा, लेकिन अभी वो तनकीद बाकायदा उन लफ्जों में नहीं ढली जो नून लीग का खासा है या डायरेक्ट वार। हाँ, जो उनका जजेस के हवाले से पैटर्न रहा है ना, जुडिशरी के हवाले से 90s में, अर्ली 2000s में, मिड 2000s में, लेट 2000s में, जो उनका सारे का सारा अभी करीब आ जाए 2023 में आ जाए। हाँ, 2023 में आ जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, एजाजुल हसन, जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी जी। फिर उनका जो है वो, और फिर यही पैटर्न जो है वो ऐसा नहीं है, वो पीटीआई की तरफ भी है। सही। उनका भी। तो वो जो लफाजी है वो लफाजी अभी नहीं आई, लेकिन आगाज हो गया। और आगाज कैसे हुआ देखें, एक तो मैं हम मंजरनामा रख देंगे जुडिशियल कमीशन का जी। आपने टाकरा कह दिया, टाकरा ना कहे, आमना सामना कह दे। चले आमना सामना कर लें। हाँ, टाकरा तो वो होता है ना कि जब दो मुखालिफ बहुत ज्यादा शदीद किस्म का वो हो, तो अभी तो आगाज है, ओपनिंग है। सही। ओपनिंग हो सकता है कि अच्छी हो जाए, यानी मैं अभी तो हम सिर्फ सपोज करेंगे। एक मीटिंग होती है, मीटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, सही, उसमें कौन क्या कहता है और जवाब में क्या कहता है, कुछ पॉसिबिलिटीज मुमकिनात मैं आपके सामने रख दूंगा। मीटिंग के हवाले से मैं आपको ये बता दूंगी जो माहौल बन रहा है ना, और इसकी जो आमना सामना है, ये पहला आमना सामना है। ऑफिशियल पोजीशन में लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, हुकूमत के बेंचेस से एक एमएनए, एक सेनेटर, हुकूमत का की नॉमिनेटेड एक खातून, पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि हुकूमत के मुट्ठी में होती है, उनका नुमाइंदा, तो ये सारे लोग सामने मौजूद होंगे। और इस तरफ जो है वो चीफ जस्टिस, दीगर जज साहिबान, दूसरी तरफ जाहिर है कि वो भी मौजूद होंगे, पीटीआई के लोग भी मौजूद होंगे। तो मंजरनामा क्या होगा। लेकिन क्या हुआ क्या, देखें, हम क्यों सस्पेक्ट कर रहे थे, हम क्यों ये अंदाजा लगा रहे थे, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ला महला हुकूमत ने कि किसी न किसी बंदे ने तनकीद के नश्तर बरसाने शुरू करने हैं। तनकीद हुई है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पे नहीं हुई। सही। वो इस ओथ टेकिंग के बाद वाइब्स देना शुरू हो गए थे, लेकिन तनकीद के लिए नाम जो रखे हुए थे ना सामने, वो मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। बिल्कुल। तो कोई इज्जतदार हो तो वो छोड़ के चला जाता है, उससे अगर जूनियर को उससे बड़ा ओहदा जो है वो दे दिया जाए, है वो घर चला जाता है। तो आप हमें ये बताएं कि नवाज शरीफ सीनियर है शहबाज शरीफ से, शहबाज शरीफ चीफ एग्जीक्यूटिव है जी, तो नवाज शरीफ मुसलसल लंदन अपने घर क्यों नहीं चले जाता?
ہاں سیاست سے توبہ کر لیں. بھائی ان سے جونیئر کو ان کی پارٹی میں ہی از نو بڈی از ناٹ لیڈر آف پی ایم ایل این. بھائی پارٹی کا عہدہ سب سے بڑا چھینا. ہاں تو وہ پارٹی وزیر اعظم میں ٹائم نہیں دے سکتا. ہاں اور چوتھی دفعہ جس نے وزیر اعظم بننا تھا اس کی جگہ اگر ایک اور بندہ بن گیا جی تو ان کو تو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. صحیح. ان کو تیاگ دینی چاہیے. چلے گی نا. نہیں وہ تو چلے گئے ہیں علاج کروانے کے لیے گئے ہیں, واپس بھی آ جائیں گے. جی مغل صاحب آپ ہر وقت مغل کا جو شغل ہے نا وہ ہر وقت چلتا رہتا ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایکٹس جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیے جو حکومت کے لیے بڑا ہی سرپرائزنگ تھا. ٹائم لائن ذہن میں رکھیں, حکومت ٹاپ 3 ججز میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتی تھی. جی جن لوگوں نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر 26ویں آئینی ترمیم پر راتیں کالی کی ہیں جی انہوں نے اپنے تجربے کا, اپنی کیلکولیشنز کا, اپنی مشاہدے کا, آبزرویشن کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھا ہے. جی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے ضد لگائی ہوئی تھی 5 کا پینل 5 کا پینل 5 کا پینل. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 کے پینل میں ان کا چوزن بندہ نہیں آ رہا تھا. صحیح. تو لامحالہ اسی لیے آپ 5 کے پینل کی ضد لگا رہے تھے. میجارٹی کی تلاش تھی. اس کے بعد حکومت نے ماحول بنانا شروع کر دیا تھا 2 کا استعفیٰ 2 کا استعفیٰ 2 کا استعفیٰ. انہوں نے کہا نہیں دوں گا استعفیٰ. انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. 2 کے پھر انہوں نے زور لگایا ہوا تھا 1 کا استعفیٰ 1 کا ریفیوزل 1 کا ریفیوزل 1 کا ریفیوزل. یعنی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نامینیٹ ہوں گے, وہ ریفیوز کر دیں گے, وہ کہیں گے کہ میرے سے سینئرز کو بناؤ. اور پھر لامحالہ انٹینٹ یہ تھی حکومت کی کہ نیچے سے جسٹس امین الدین خان اس 3 کے پینل میں آ جاتے اور اس میں ان کا نامزدگی ہو جاتی. جی تو یہی ابھی تک جتنے سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے اس سے یہ اسٹیبلش ہوا. تو یہ نہیں ہوا. یہ تو حکومت کے جو امیدوں کا محل تھا وہ دھڑام سے گر گیا. بالکل. اب سارا کچھ ناک ڈاؤن ہو گیا. یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بنے. ایوان صدر انہوں نے وہ وقت نہیں گزارا جو یوزلی فوٹو آپ ملاقاتیں, وہاں پر سروسز چیفس آئے ہوئے ہیں, صدر موجود ہیں, وزرائے اعلیٰ موجود ہیں, جناب یہ سارے کابینہ تام جھام لشکر لاؤ لشکر موجود ہے. وہ سارا کچھ نہیں کیا. وہ سیدھے پہنچے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو فیصلے ہیں نا, یہ میں کاغذ بتاتا ہوں, یہ کاغذ بتاتا ہوں, ایسے 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 ردی کی ٹوکری میں پھینکنا شروع کر دی. انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نے جو کچھ کیا تھا اس کو ریورس کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے جا کے اگلے چند منٹوں میں وہ جو 11 الزامات لگائے تھے, جی منیب اختر ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے, لہٰذا اس کو نہیں ہونا چاہیے کمیٹی میں, خطوط رکے بازی یہ ساری کی تھی. انہوں نے سیدھی اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر پہلا جوائن می, ہاں لیٹس پارٹی, وہ ہو گیا. بینچز بنا دیے, 8 نومبر تک کے بینچز بنا دیے. اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر پہلا فل کورٹ اجلاس, قاضی فائز عیسیٰ سے چیف ججز لگے ہوئے تھے کہ فل کورٹ اجلاس بلائیں. فل کورٹ خط لکھ رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں, ان خطوط کو پبلک کیا جا رہا ہے. فل کورٹ اجلاس نہیں بلا رہے تھے, فل کورٹ اجلاس بلا لیا. اس کے بعد جب فل کورٹ اجلاس ہوا اس میں جسٹس منظور علی شاہ نے سعودی عرب سے شرکت کر لی. جب عمرے پر تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ زخم کے اوپر نمک اور اس کے اوپر لیمو بھی دونوں چھڑک دیے گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ لائے تھے ان کو فل کورٹ اجلاس میں بیٹھنے نہیں دیا گیا. یہاں پر ایک اور ریڈ فلیگز جو ہیں وہ ریز ہو رہے ہیں. ADR کمیٹی کی تشکیل ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے جو بڑا چیزیں چھینی تھی نا جسٹس منصور سے, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا. کوئی ڈرائیور, کوئی کمپیوٹر لیفٹ رائٹ کر دیے, کوئی ریسرچر واپس بھیج دیے, وہ سارا ریورس ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد جو معاملہ ہے انہوں نے کہہ دیا کہ جو ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے ججز ہیں ان سے ملاقات جمعرات 7 نومبر کو ہو گیا. وہاں پہ جتنے کیسز پینڈنگ ہیں انہوں نے اپنی رپورٹس لے کر آنی ہیں, عمل درآمد رپورٹس. اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ATC کا قانون ہے, یہ کہتا ہے 30 دن میں یہ اس کو نمٹنا ہے, 8 دن میں اس کو نمٹنا ہے, اتنے وقت میں چالان جمع ہونا ہے, اتنے وقت میں اگر چالان جمع نہیں ہوتا, کیس نہیں پروسیڈنگ اور ٹرائل نہیں کنکلوڈ ہوتا تو ہائی کورٹ کو بھیجنا معاملہ, ہائی کورٹ کو وجہ بتانی ہے کہ کس وجہ سے نہیں ہوا. تو وہ سارے کیسز کس کے ہیں ATC میں 99% جو PTI کے اوپر کیسز ہیں وہ سارے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے. یہ جیلیں خالی کرانے جا رہے ہیں. نہیں خالی نہیں کرانے جا رہے, جس کو سزا بنتی ہے اس کو سزا. یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی بلینکٹ وہ نہیں ہے, ویور نہیں ہے.
بٹ دا فیکٹ از کہ یہ تو پوائنٹ آف بلیک میلنگ بنا ہوا تھا. ایک بندہ اس کے اوپر جیل میں سزا ایک بندہ اس کے اوپر دہشت گردی کے 10 پرچے, اس کو کبھی بھی اٹھانے کے لیے ایک چیز موجود ہے. وہ کہیں گے بھائی اگر اس بندے کو, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس بندے کی بھائی یہ سزا بنتی ہے, یہ اس کی پروف ہے, یہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, یہ موقع کے گواہان ہیں, یہ چیز برآمد ہوئی ہے, اس کو سرکمسٹینشل ایویڈنس سے, اس کو پروف سے بیفور اے کورٹ آف لا ثابت کیا جا سکتا ہے, اس کو سزا سنا دی جائے. جس کو سزا سنانا بنتی ہے سنا دی جائے, جس کو چھوڑنا بنتا ہے چھوڑ دیا جائے. یہ جو چوہا بلی ٹام اینڈ جیری چل رہا ہے, جو معصوم ہے وہ جو سزا بھگت رہا ہے اس کی سزا اب کسے ملے گی ریورسل؟ یہ ظاہر ہے کہ آپ کا ظاہر ہے کہ نظام اسی طریقے سے ہے نا, اور بھی بہت سارے نون لیگ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی میں. میں معصوم کی بات کر رہا ہوں, میں معصوم ناٹ پولیٹیکل. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف جیو فینسنگ کی وجہ سے, ہاں ایسے بھی ایسے لوگ بھی, ایسے ایگزامپلز بھی ہیں ہمارے سامنے. اچھا ATC ججز پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس وہ خیر ابھی ہونا ہے, ایک جو ہو چکا اس میں تو بینچز بن گئے. ان بینچز کی تشکیل آپ دیکھ لیں کہ جب تک منصور علی شاہ نہیں تھے اس وقت تک بینچز جو ہیں وہ حکومت کو بڑے اچھے لگتے. جیسے ہی منصور علی شاہ کی واپسی ہوئی ہے 2 نومبر کو جی شہر اقتدار میں, اس کے بعد کے جو بینچز ہیں, اس ہفتے کے جو بینچز ہیں, ان کی آپ فارمیشن دیکھ لیں. میرا خیال ہے 1 یا 2 بینچ ہیں ٹوٹل جی جو حکومت کہے گی بڑے اچھے بینچ ہیں, باقی سب میں وہ نمبر گئے بھی کچھ اور ہے. اچھا اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کا 8 نومبر کا اجلاس ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک آخری 5 دن ہے نان کانٹروورسی کے, کانٹروورشل کے معاملے کی طرف چلا جانا. پھر جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا ہے اس سے پہلے یحییٰ آفریدی صاحب نے 2 ملاقاتیں کر لیں, 2 رپورٹ ہوئی ہیں ان 6 ججز سے جو حکومت کو ظاہر ہے کہ, اور پھر یہ رپورٹ کیا جانا, باہر تفصیلات آنا کہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے. قاضی فائزیہ صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی وہ اچھے ماحول میں نہیں تھی, اس میں قاضی صاحب نے دھمکیاں دی تھی. تو اب وہ جو معاملہ ہے کہ جس میں سپریم جوڈیشل کونسل نے بیٹھنا ہے تو اس معاملے کو نمٹانا ہے نا, کسی نکڑ لگانا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے جیل اصلاحات کی کمیٹی, اور یہاں پہ معاملہ ٹریگر کر جاتا ہے. اس میں ایک چہرہ خدیجہ شاہ کا, اس نے ظاہر ہے کہ پھر ایک وائڈ سپریڈ قسم کی بے چینی کی لہر اور حالات کی سنگینی کا ادراک حکومتی صفوں میں ہوتا ہوا نظر آیا کہ اگر وہ جس کو 9 مئی ماسٹر مائنڈ, اتنے کیسز, اتنا وقت جیل اور فلانا کیا, اس نے پاکستان کے جیلوں کے نظام اور اس کی اصلاحات کے لیے کچھ کرنا ہے, تو حکومت کہتی ہے کہ نہیں یہ کیوں. چیمہ بھی ہے حالانکہ, لیکن یہاں پر آ کے ان کی کیوں بن گئی ہے. اس کے اوپر جب آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کور کرنے والے, نون سے مطابقت رکھنے والے رپورٹرز, اب ان میں نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے کوسچنز پھینکنا شروع کر دیے, لائک حالانکہ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو غیر نہیں ہے, ہاں, اور وقت کی ضرورت نہیں ہے. ملک کو جوڑنے, عدلیہ کو جوڑنے, عدلیہ کے چہرے کے اوپر جو بدنما داغ انٹرنیشنلی بن چکا ہے اس کو دھونے کی کاوش نہیں ہے, یا کنڈکٹ کے کوئی خلاف چیز کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اس پہ جو جاوید لطیف صاحب ہیں, جاوید لطیف صاحب نمودار ہوئے ہمارے دوست ضمیر حیدر صاحب کے پروگرام میں, اور انہوں نے پہلا تنقید کا نشتر جو ہے وہ ہی از دی اوپننگ بیٹسمین. نون لیگ کا, آپ یہ لکھ لیں, نون لیگ کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف اوپننگ بیٹسمین منظر عام پر آ گیا. صحیح, ٹھیک ہے نا, ہی از دی اوپننگ بیٹسمین, ہی ہیز سٹارٹڈ. سنیے جی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خدیجہ شاہ کو بلایا جائے یا ادھر سے احد چیمہ کو بلایا جائے, اور اس بیس پہ بلایا جائے کہ کسی نے کوئی جیل کاٹی ہے. مجھے بڑا احترام ہے, میں بڑا کمزور آدمی ہوں, میں تو سمجھنے کے لیے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں, شاید آپ میں تو مجھے بہتر سمجھا دیں کہ کیا 9-10 مئی کے ملزم جو ہیں, جو دہشت گردی کے ملزم ہیں, جو پاکستان کے خلاف بغاوت پہ اکسانے والے ملزم ہیں, ان کا تجربہ اور ایک سیاسی ورکر کا تجربہ ایک پلڑے میں تولا جا سکتا ہے؟ اور کیا اگر کوئی ریفارمز لانی ہے جیل کے اندر, تو کیا جو ادارے ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اگر ان سے نہیں صرف تجربے سے جیل کاٹنے کا جو تجربہ ہے
تو پھر آپ میاں جاوید لطیف صاحب آپ جو یہ پنجاب جیل میں ریفارمز کیا وہ عورت بھی ہیں میاں جیل بھی کتنی کاٹی؟ نہیں میاں جاوید تو یہ بیسیکلی دیکھیں یہ کوشچن خدیجہ شاہ پر نہیں ہے، یہ کوشچن خدیجہ شاہ کو اس کمیٹی میں بٹھانے کی اجازت دینے والے پر ہے. جی پریکٹیکلی یہ تنقید خدیجہ شاہ کے پرسن کے اوپر نہیں ہے، چیف جسٹس یہ چیف جسٹس کے اوپر ہے. تو یہ اوپننگ جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو گئی، اور اب یہ پیٹرن آپ کو ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہوا، اور پھر ٹورڈز دی 8th of November on conclusion of Supreme Judicial Council، اور وہاں سے جو چیز سامنے آتی ہے. اور دیکھیں یہی تو بات تھی نا، جسٹس منصور علی شاہ نے، جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں، اپنے خطوط میں ایک ٹرم بار بار استعمال کی، آسٹرچ، جی شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ایڈریس کریں، صحیح، فکس کریں، جس کی ذمہ داری ہے، جس کی نہیں ہے اس کو کیوں آپ زیر عتاب لاتے ہیں. تو یہ کرنے کا ابھی تک تو پیٹرن اسٹیبلش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو وہ ٹورڈز 8th of November، 5 دن کے بعد آج سے نون لیگ، میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ اوپننگ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہارڈ ہٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مڈل اوورز میں جا کے جب اننگ کنسٹرکٹ کرنے کے بعد آپ کی اگر وکٹیں نہ گری ہوں، جو ظاہر ہے کہ حکومت کی وکٹیں گرنے کا فی الحال تو کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی سپورٹ بہت ہے، ڈاڈی ہے، ان کا پیر تگڑا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی وکٹیں تو نہیں گر رہی. تو پھر جب آپ کی وکٹیں نہ گری ہوں تو پھر آپ کریز سے باہر نکلتے ہیں، کریز سے باہر نکل کے آپ چھکے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کام میرا خیال ہے سٹارٹ ہو جائے گا. اینڈ وائس ورسا، جو پی ٹی آئی ہے، اگر ان کو بھی میرا خیال ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ نہیں ہوئی، تو پھر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ کم از کم معاملہ شروع ہو جائے گا. لیکن حکومت کیونکہ سوشل میڈیا پہ تگڑی نہیں ہے تو خود ایکسپوز ہونا پڑے گا. پھر وہ جو آپ کو یاد ہے نا کہ پگڑیاں اچھالنے والی بات، آہنی ہاتھوں سے نمٹنے والی بات، جن کو یہ کہا گیا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب اب آپ اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمارے ساتھ یہ کریں گے، تو یہ والا کام جو ہے میں I can see and sense that coming now. صحیح. اب آ جائیں، دیکھیں جو اجلاس ہونا ہے کوئکلی ذرا، کیونکہ اب اس کے اجلاس کے بارے میں 12 لوگوں کے ساتھ اجلاس ہونا ہے. جی کمیشن 13 ممبرز کا ہے. آئین تبدیل کرتے ہوئے وضاحت نہیں کی گئی کہ پہلا اجلاس 13ویں ممبر کی عدم موجودگی میں کیسے ہوگا. جی اور اگر 12 لوگ ایک آئینی بینچ بنانے کے معاملے پر ایکولی منقسم رائے کے ساتھ موجود ہیں، 6 لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو ہونا چاہیے اور 6 لوگ کہہ رہے ہیں نہیں فلاں کو ہونا چاہیے، تو اس صورت میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور اگر اسٹیل میٹ ہو جائے گا کہ کوئی بھی نہیں جیتا، کوئی بھی نہیں ہارا، بغیر آئینی بینچ کے چلیں گے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آئینی بینچ کا سربراہ چن لیا جاتا ہے اور اسے اسی عدالت میں اسی بینچ کے سامنے چیلنج کر دیا جاتا ہے، تو پھر صورتحال کتنی مزے کی ہوئی. یہ اب دیکھیں نا کہ نہیں، اس میں میری اور میری کیا، یعنی کہ جو ماہرین قانون ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ وہ فل کورٹ کے سامنے چیلنج ہوگا. صحیح. وہ آئینی بینچ میں نہیں چیلنج ہوگا. صحیح. بیکاز آئینی بینچ جس ترمیم کی بائی پروڈکٹ ہے، جس ترمیم کے تحت بنا ہے، وہی ترمیم چیلنج ہو رہی ہے نا. وہ اس کے بینیفیشری کے سامنے چیلنج نہیں ہو سکتی. وہ جو سپرا ہے، اس سے اوپر ہے، دیٹ از دا فل کورٹ، وہاں پر چیلنج ہوگی. تو اس میں تو کلیئرٹی لے. اب یحییٰ آفریدی صاحب، منصور علی شاہ، منیب اختر، امین الدین خان، فاروق ایچ نائک، شیخ آفتاب، روشن خورشید بروچا، اعظم نذیر تارڑ، منصور عثمان اوان، عمر ایوب، شبلی فراز، اختر حسین، یہ بیٹھیں گے. آپ وہ منظرنامہ سوچیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ ہونا چاہیے، سینئر پیونی جج ہیں، تو ہی شوڈ ہیڈ دی کانسٹیٹیوشنل بینچ، اور آئینی امور کے اوپر ان کی بڑی گرپ ہے. فار ایگزامپل جسٹس منیب اختر بھی ان کو اوکے کر دیتے ہیں. ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے دونوں ووٹ آ جاتے ہیں. جسٹس امین الدین خان اس مخمصے میں پڑ جاتے ہیں کہ شوڈ آئی سائڈ ود مائی کولیگز، برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر نا، کند ہم جنس ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. تو انہوں نے حکومت کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا نا. سوال آ جائے گا نا اگر یونینیمٹی ہے. اور اٹارنی جنرل سے ہماری بات ہوئی تھی، جو چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو نہیں بنایا گیا تھا، سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا اتنا سا جواب دے، آئی ایم ہارٹ بروکن. تو ان کی جو ہمدردیاں ہمارے سامنے آئی تھی وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب. لیکن نہیں، اٹارنی جنرل صاحب یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے حکومت کی
مرضی اور منشا یا اس کے خلاف وہ کریں گے. اتنا نہ اڑا کریں مغل صاحب. میں بھی ایک نا بڑی کمزور سی بات اس دن صدیق جان میں اور اپنا سعد رسول صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے, گپ شپ ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ دیکھیں اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ یونانیمٹی ہو جاتی ہے 6 جسٹس امین الدین خان بھی یہاں آ جاتے ہیں, ٹاس کر لیں. نہیں, میں نے کہا تھا پھر پیپلز پارٹی پینترا بدلے گی اور پیپلز پارٹی ان فیور آف دی جوڈیشری آ جائے گی. تو میں یہ کہہ تو گیا, پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا صدیق جان نے, اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سانس نہیں لے سکتی اپنی مرضی سے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ خیال کا گھوڑے دوڑانے سے کیا جاتا ہے جو آپ نے ابھی دوڑا دیے. لیکن اگلا سوال زیادہ انٹرسٹنگ ہے. منصور علی شاہ کے اوپر حکومت کی سائڈ پر جب آئیں گے, حکومت تو یہ کہہ دے گی کہ یہ کنٹروورشل ہے جی, اور کیونکہ آپ پوزیشن لے لے گی, کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب آپ جو ہیں وہ 3rd نمبر پر ہیں, وہ سینئر ترین ہیں. لیکن سینیورٹی کا تو پرنسپل یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ سینئر ترین ہیں تو آپ سے جو نیچے والے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی توجیہ پیش کرنے کی یا ان کے کوئی حوالے, یا 12 جولائی ہے یہ ججمنٹ, یہ حوالے دے کے حکومت سوال کر سکتی. بٹ لیٹس جسٹ سپوز کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہی آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کی دلیل اس اجلاس میں کیا ہوگی کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو کیوں نہیں ہونا چاہیے. صحیح, کوئی ایک بتائیں کہ اس سچویشن میں کہ منصور علی شاہ صاحب فلوٹ کر دیتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, جن کو حکومت نے 2/3 میجورٹی سے ہم 24 گھنٹے کے اندر ہم 3 میں سے بہتر گردانتے ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سب سے نان کنٹروورشل ہیں, یہ سب سے اعتماد کے قابل ہیں, یہ سب سے بہترین ہیں, حکومت نے ان کو چوز کیا. اب آپ حکومت کی طور پہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بنانا. اور جو میں آپ کو ایکٹس گنوا چکا ہوں ان کے, حکومت کو تو یعنی کہ سانس ان کا جو ہے وہ رک جائے گا, سانپ نہیں سونگے گا, سانس گھٹن وہ انہیلر ڈھونڈیں گے کہ اب اس کے اوپر کیا کریں, ڈائریکٹ چیف جسٹس کو کیسے کنفرنٹ کریں, چیف جسٹس کے نام کو ناک ڈاؤن کیسے کریں. یہ سوال آ جائے گا نا آپ کو, کچھ نہ کچھ اس اجلاس میں ایکسپوز تو ہوں گے, لے کے جائیں گے. فائنلی چلے گورنمنٹ فار ایگزامپل جسٹس امین الدین خان کا نام دے کے کروا لیتی ہے اپنی نمبر گیم سے جی, لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ ہو سکتا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس کا مسودہ ڈرافٹ سامنے رکھ کے آنریبل جج صاحبان جی, کوئی بھی چاروں میں سے یہ سوال کر لیں لا منسٹر اور اٹارنی جنرل سے کہ یہ جو ہماری سیٹنگ ہے, از دس کانسٹیٹیوشنل اکارڈنگ ٹو دی پیپر یو پاسڈ ہیسٹیلی, قوانین بنا لیا, سب کچھ کر لیا, کیا یہ اجلاس آئینی اور قانونی ہے؟ آپ سوچیں گے کیا سین ہوگا اس اجلاس میں جب وہ پیپر سامنے رکھا جائے گا کہ یہ ہے آپ کی آئینی ترمیم جو آپ نے پاس کی تھی, کہا تھا یہ ہو کے رہنا, یہ آئینی ترمیم ہے جو آپ نے پاس کی تھی, کیا ہماری یہ سٹنگ مجاز ہے؟ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن میں ایک بندہ ہے ہی نہیں, 12 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو آپ نے کہیں ایکسپلین کیا ہے اس لیٹر میں؟ ایک گیس آپ کر گو گیٹ اٹ فکسڈ, ایک گیس کر سکتے ہیں کیا فل کورٹ کا جو پہلا اجلاس ہوا ہے کیا اس میں 26 آئینی ترمیم پر خاموشی رہی ہوگی؟ کچھ نہ کچھ تو بول رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو بول رہے ہوں گے. کیا ابھی اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے جی پیر کو ہوا نا, ہاں, ہفتے والے دن یہی جج صاحبان تقریب حل برداری میں موجود تھے جی, جو ڈنر میں نہیں تھے. تو مت پوچھیں, نہیں ڈنر کے علاوہ بھی جی جو سینٹیمنٹ تھا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ حکومت تک پہنچ چکا ہے. صحیح, ایسے تو نہیں آپ کو پتا کہ یہ سارا ہو رہا, تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.